अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, सऊदी अरब और इमारात के किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि इस तरह एक टसल शुरू हो जाएगी, एक मामलात इस हद तक ख़राब हो जाएंगे। उसके पीछे कई चीज़ें हैं, लंबी कहानी है। और उसमें जो पाकिस्तान जो बुरी तरह फंसा है, क्योंकि पाकिस्तान की आदत है कि जहाँ से हड्डी मिलती है वहाँ भागता है। एक कुत्ता भी वफादार होता है, जिसकी हड्डी खाता है उसी का रहता है। लेकिन ये तो कभी चाइना तो कभी अमेरिका, कभी सऊदीया तो कभी इमारात। अब इस वक्त दोनों के बीच में ऐसा दो कश्तियों में पांव रख के फंसा है पाकिस्तान, और उसमें दोनों के साथ गेम खेल रहा है। वो अभी मैं आगे बताता हूँ, पहले मसला क्या है मैं ये बता दूँ। देखिए, अगर देखा जाए तो लंबी कहानी है, बहुत पुराने नहीं जाते, लेकिन जब से ये तैयब अरबगान आया है ना तुर्की में, तुर्की इस्लामिक वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में एक पुल का किरदार अदा करता था हिस्टोरिकली। ओटोमन एम्पायर ने यूरोप में घुसने की कोशिश की, वियना ऑस्ट्रिया तक पहुंच गए, काफ़ी इन्होंने वो किया। लेकिन इसके बाद जो यूरोपियन सुपर पावर बन गई, जब फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड वगैरह, और दुनिया भर में कॉलोनाइजेशन हुआ, फिर वर्ल्ड वार वन हुई, ओटोमन एम्पायर टूटी, इसके बाद से तुर्की एक सेक्युलर लिबरल कंट्री के तौर पे चलता रहा और एक बैलेंसिंग फिगर बना इस्लामिक वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड के दरमियान। और ये सिलसिला चलता रहा जब तक कि ये इस्लामाइजेशन ऑफ तुर्की नहीं शुरू हो गई। मसला ये है कि जैसे बांग्लादेश में इस्लामाइजेशन हुई है, वैसे ही तुर्की में हुई है। फ़र्क ये है कि तुर्की के जो अरबगान है उसने पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया सिचुएशन पे, और आस्ते आस्ते तुर्की का रंग लिबरल सेक्युलर से इस्लामाइज्ड तुर्की की तरफ चला गया, और वो ख्वाब देखने लगा खलीफा बनने की। उसकी नज़रें थीं मिडिल ईस्ट पे, इसकी नज़रें थीं सेंट्रल एशिया पे, और अगर दूर तक जाएं तो इसकी नज़रें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश पे थी। ये तीनों मुसलमान कंट्रीज़ को, इन तीनों कंट्रीज़ के मुसलमानों को ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता रहा, और हिपोक्रेसी मुस्लिम लीडरों में भर भर के भरी होती है। तो एक तरफ इजराइल के साथ इसके ज़बरदस्त ताल्लुकात थे और बिजनेस डील बेहतरीन हो रही थी। वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस पार्टनर था इजराइल का तुर्की। दूसरी तरफ इजराइल को गालियां भी देता था, हमास और हिजबुल्लाह वगैरह को सपोर्ट करता था। और एक तरफ पाकिस्तान में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना था तो इसके अंदर खिलाफत का कीड़ा कुछ ज़्यादा ही उछलने लगा, क्योंकि इमरान खान भी खिलाफत के चक्कर में था। तो ये इमरान खान और महातिर मोहम्मद के साथ मिल के इसने कोशिश की इस्लामाइजेशन की उस एरिया को जिसमें साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया आता है, और उस चक्कर में रहा। दूसरी तरफ इसने मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की। अब हुआ ये कि जब इस्तांबुल में सऊदी जर्नलिस्ट खशोगी का कत्ल होता है, उससे सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हुए थे। और उस दौरान तुर्की के अरबगान ने अपनी पार्लियामेंट में स्पीच करते हुए कहा था कि ये मिडिल ईस्ट का एरिया हिस्टोरिकली हमारा एरिया है और हम इसको हासिल करेंगे। तो ये इसका इशारा था कि हम खिलाफत को रिवाइव करेंगे। हमास अटैक करता है इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को 2 साल पहले, और उस अटैक के बाद तुर्की ने, ये नहीं है कि इजराइल के साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया या बिजनेस ख़त्म कर दिया, सब चलता रहा, लेकिन गालियां देता रहा इजराइल को। सऊदी अरब और इमारात का क्या मसला है? सऊदी अरब और इमारात भी आफ्टर ऑल देखें, इस रीजन की भी हिस्ट्री को आपको देखना होगा कि 1930s में जब यूनाइटेड किंगडम, जो कि उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पावर थी, आधी से ज़्यादा दुनिया इसकी कॉलोनी थी, तो यूनाइटेड किंगडम ने सऊदी अरब में लॉरेंस ऑफ अरबिया के ज़रिए एक रिवाइवल कराया। वहाँ पे छोटी छोटी रियासतें थीं। पहले तो उसका उन सारी रियासतों के ऊपर कब्ज़ा था सिवाय मक्का मदीना के। बाकी
جو چاروں طرف سعودی عرب کے جو ریاستیں ہیں اس کو انہوں نے پہلے تو اپنے قبضے میں لے لیا. بیچ میں سعودی عرب کے ریاض جہاں پہ وہاں پہ سلطنت آف نجد تھی، جہاں پہ کنگ عبدالعزیز محمد بن سلمان کا دادا رولر تھا. اس کو لارنس آف عربیہ کے ذریعے انفلوئنس کر کے پورا سعودی عرب کا باقی جو حصہ تھا نا اس پہ کنٹرول کرایا. اب آپ پیننسولا کو دیکھیں کہ نارتھ میں ایک طرف تو عراق لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں قطر، کویت، بحرین اور امارات کی 7 ریاستیں، ابوظہبی، دبئی، شارجہ، القیون، فجیرہ، راس الخیمہ، یہ 7 ریاستوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا، ساتھ میں قطر، کویت، بحرین. اس طرف آئیں تو عمان، یمن، لیکن بیچ میں سعودی عرب ایک یونائٹڈ کنٹری بنا. اور کنگ عبدالعزیز ظاہر ہے ایک ان پڑھ آدمی تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، دنیا کی اتنی کوئی اکانومی اور چیزوں کی سمجھ نہیں تھی. سامنے تھی برٹش پاور، امریکن پاور. ان لوگوں کو پتا تھا کہ اس ریجن میں فیوچر انرجی ریسورسز کی بھرمار ہے. تو اس نے کنگ عبدالعزیز کو اتنے سارا پیسہ دیا کہ ایک بدو تھا، وہ ریگستانوں میں خیموں میں رہتے تھے، وہاں پہ کوئی بلڈنگیں نہیں تھیں، کوئی کچھ نہیں تھا. وہ اس نے ان کو اتنا پیسہ دیا کہ یہ محل بنا کے رہنے لگے. اور انہوں نے کہا کہ چلو پیسہ آتا رہے گا. آرام کو بنائی گئی عربین امریکن آئل کمپنی، جو آج دنیا کی دوسری تیسری بڑی کمپنی ہے. اور $1 ٹریلین کی کمپنیوں میں نان امریکن کمپنی صرف ایک اکیلی آرام کو ہے. اس کے ذریعے پیٹرول نکلنا شروع ہوا. پیٹرول کے ذریعے پوری دنیا پہ امریکہ کا کنٹرول ہونا شروع ہوا. 1951 میں یا 1951 میں شاید امریکن پریسیڈنٹ کنگ عبدالعزیز سے ملنے گیا. ایک شپ پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہاں پہ ساری ڈیل ہوتی ہے، اور امریکہ اس علاقے میں اپنا کنٹرول حاصل کرتا ہے. آلریڈی اسرائیل بنا کے وہاں پہ اپنا ایک پنجہ تو گاڑ دیا تھا امریکہ نے. باقی جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جن کے پاس بھی بہت انرجی ریسورسز تھے، جیسے امارات ہے، جیسے قطر ہے، کویت ہے، ان کو اپنا کنٹرول میں رکھا. بوڑھے سارے ان کے لیڈر تھے. امارات میں زید بن سلطان، جب 71 میں امارات کو آزادی دی گئی تو بجائے اس کے ان 7 کو الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بانٹتا، ایک ہی کنٹری بنایا گیا، امارات، جس میں یہ 7 ریاستیں تھیں. اس میں سب سے بڑا ابوظہبی تھا، تو ابوظہبی کے زید بن سلطان ال نہیان کو پریسیڈنٹ بنایا گیا. اور دبئی نمبر 2 پہ تھا، اس کے راشد المکتوم کو دبئی کا حاکم بنایا گیا. اور بحرین میں خلیفہ تھا، خلیفہ سلمان ایسا ہی کچھ. اور کویت میں بھی جابر صبا تھا. اور یہ سب بوڑھے تھے. سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز کے بعد اس کے بیٹے آتے رہے. پہلے کنگ سعود بنا، پھر سب سے بڑا بیٹا، پھر اس کے بعد فیصل بنا، خالد بنا، فہد بنا، عبداللہ بنا، اور اب سلمان. تبدیلی کب آئی؟ بہت زیادہ تو میں جاؤں گا ڈیٹیل میں، تو میں تو اس ریجن میں رہا ہوں، پورا ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے کہ کس طرح فیصل نے اپنے بھائی کو ہٹا کے خود بادشاہ بنا، کس طرح فیصل کو اس کے بھائی کے بیٹے نے قتل کیا. وہاں پہ امریکہ کی کھیل چلتے رہتے تھے. لیکن تبدیلی اس وقت آئی جب ان سب بوڑھے رولرز کے بچے جو کہ امریکہ میں پڑھتے تھے تو وہ واپس آئے اور چینج آف لیڈرشپ شروع ہوئی. دیکھیں، ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے نا، اس کے بعد وہ ڈاکٹر، انجینئر کچھ بھی بن جائے، PhD کر لے، لیکن وہ مدرسے کی ایجوکیشن بیسک اس کے ذہن میں رہتی ہے. وہ قرآن، اسلام، پروفٹ محمد اس کے لیے پرائیورٹی ہوتے ہیں، اس کے بعد سب چیزیں آتی ہیں. تو اسی طرح عرب کنٹریز میں تو مدرسے ہیں نہیں، تو عرب کنٹریز کے ان بادشاہوں کے سارے بچے امریکہ میں پڑھتے تھے. آج جو رولرز ہیں، محمد بن سلمان، محمد بن زید، محمد بن راشد، یہ جو 3 میجر رولر ہیں جن کے درمیان آپس میں چپکلش چل پڑی ہے، یہ امریکہ سے پڑھ کے آئے تھے. ان کو بیسیکلی اکانومی کا پتہ چلا. ان اپنے جو ان کے پیرنٹس تھے جو کہ بوڑھے تھے، ان ایجوکیٹڈ تھے، ان کو بیسک اکانومیز کا پتہ چلا کہ اکانومی کس طرح ریوائیو ہوتی ہے. انرجی ریسورسز کا ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کچھ زیادہ عرصہ چلیں گے نہیں، 20-25 سال بعد
میں زیادہ کہہ رہا ہوں، جس تیزی سے دنیا ترقی کر رہی ہے، رینیویبل انرجی بڑھ رہی ہے، جس طرح انرجی کے ریسورسز بڑھ رہے ہیں، مطلب ایک ان لمیٹیڈ انرجی سورج کی ہے، سورج سے انہوں نے انرجی ریسیو کرنا شروع کیا ہے. ابھی جو ایک خطرناک قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اسپیس میں سے الیکٹریسٹی پروڈیوس کر کے ڈائریکٹ امپورٹ کی جا رہی ہے اسپیس میں سے سورج کے ذریعے، اور وہ دنیا کے میں امپورٹ ہو رہی ہے. آگے ہو سکتا ہے 5-10 سال کے اندر اتنا رینیویبل انرجی ریسورسز آ جائیں کہ ان پیٹرول گیس کی اتنی ضرورت نہ رہے. جو کہ میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا جو اتنا زیادہ تو میں ان الیکٹریکل اور رینیویبل انرجی کا نالج نہیں رکھتا، لیکن میں سمجھتا ہوں اسٹل پیٹرول گیس وغیرہ کی اہمیت رہے گی، لیکن 20-25 سال میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کی ضرورت نہیں ہوگی. اور یہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا، اور اس میں سب سے سمارٹ جو رہے نا وہ یو اے ای کے یہ 2 لیڈر رہے، کیونکہ یو اے ای میں 7 لیڈر ہیں 7 اسٹیٹ کے، لیکن جو مین جو ہیں 2 ہی ہیں، ابو ظبی اور دبئی. باقی غریب اسٹیٹ کہہ لیں، غریب سے مطلب بنگلہ دیش پاکستان کی طرح نہیں، لیکن پھر بھی کمپیریٹیولی شارجہ، فجیرہ، ام القیون، راس الخیمہ، یہ سب ہے نا اتنی پاورفل نہیں ہے. مین ہے دبئی ابو ظبی. دبئی ابو ظبی میں چینج آف لیڈرشپ جلدی ہو گئی. محمد بن زید آ گئے دبئی ابو ظبی میں، محمد بن راشد آ گئے، اور یہ 2 بھی آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے آئے. وہ یہ پہلے آتے ہیں دبئی کی طرف. دبئی میں راشد المکتوم جب گزر گئے تو محمد بن راشد اس کے 3 نمبر پہ بیٹھے تھے، اور محمد بن راشد کا بڑا بھائی شاید ایک خلیفہ تھا اور ایک ہمدان تھا. وہ دونوں اوپر تلے مر گئے. تو محمد بن راشد کا جب میں 1988 میں دبئی رہنے گیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ادھر دبئی میں محمد بن راشد کی شادی کا دھوم تھی. وہ ہوم منسٹر تھا اس وقت، لیکن اس کے 2 بڑے بھائی جو اس کے اوپر تھے وہ گزر گئے تو یہ حاکم بن گیا دبئی کا. محمد بن راشد کے حاکم بننے کے بعد دبئی کی مطلب کایا پلٹ گئی. اس نے دبئی میں اتنا زیادہ وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے، اور اس کو سمجھ تھی دنیا کی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اس نے دبئی کو انویسٹمنٹس کے لیے اوپن کر دیا. آج دنیا میں سب سے زیادہ ملینئرز جو ہیں وہ دبئی کی طرف جا رہے ہیں یا ابو ظبی کی طرف جا رہے ہیں. دنیا بھر سے پیسہ ٹرانسفر ہو رہا ہے ادھر، اور جب اتنا زیادہ انویسٹمنٹ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو ڈپینڈنسی آن پیٹرول کم کر کے دبئی کا فورن انویسٹمنٹ اور بزنس پہ زیادہ وہ ہو گیا ڈپینڈنسی. اسی طرح ابو ظبی میں آپ چلیں تو ابو ظبی میں بھی یہ جو محمد بن زید ہے اس سے بھی اوپر 2 بھائی تھے شاید. اس کا بھی بڑا بھائی شاید خلیفہ تھا، اور زید بن سلطان کے گزرنے کے بعد اس کا بڑا بھائی بنا تھا. اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے محمد بن زید سے بھی اوپر 2 بھائی تھے، اور وہ بھی اوپر تلے گزر گئے تو اس کا نمبر آیا. اب یہ ساری بڑی گندی سیاست ہے اس علاقے کی، جس میں امریکہ کا بہت بڑا رول ہے. امریکن CIA، امریکن جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ یہاں کی چیزوں کو بڑی حد تک کنٹرول کرتی ہے. ابو ظبی میں بھی وہی چیز ہوئی جو دبئی میں ہوئی. دنیا بھر سے انویسٹمنٹ آنے لگی. ابو ظبی کے پاس اپنی پیٹرول اور گیس کی بھی بڑی انکم تھی. یہ امارات اتنی تیزی سے ڈیولپ کرتا گیا. اس کے لیے انہوں نے سب سے ضروری جو چیز تھی نا وہ یہ کی کہ سیکیورٹی، عام آدمی کو سینس آف سیکیورٹی دیا. اور سینس آف سیکیورٹی جب آتا ہے تو پوری دنیا کا امیر آدمی سب سے پہلے وہ اپنے بزنس، اپنی فیملی کی سیکیورٹی چاہتا ہے. اب اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ جب شیخ محمد بن راشد دبئی کے حاکم نے کہا کہ رات کے 2 بجے اگر ایک اکیلی لڑکی ایک سناٹے والی گلی میں سکون سے جا رہی ہے اور سیفلی اپنے گھر پہ پہنچ جاتی ہے تو اس کا مطلب وہ دبئی میں رہتی ہے. اتنا واقعی وہاں پہ. تو اس کے لیے انہوں نے اسٹرکٹ قانون بنایا. دوسرا کیا ضرورت ہوتی ہے ایک انویسٹر کو جو اپنی بزنس وہ لگاتا ہے، اس کو اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہوتی ہے، سستی لیبر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اس دبئی نے اور ابو ظبی نے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، فلیپین وغیرہ سے بھر کے
لیبر امپورٹ کی. تیسرا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ریٹرن. ایک بزنس مین کو ریٹرن چاہیے ہوتا ہے اپنے بزنس میں. انکم ٹیکس ہی نہیں ہے. آپ £1,00,000 کما رہے ہیں مہینے کا، تو یو کے میں اگر آپ کما رہے ہیں تو £40,000 آپ کو ٹیکس دینا ہے، لیکن وہاں پہ آپ کو ایک پیسہ کا ٹیکس نہیں دینا. تو یہ ساری چیزیں. پھر ماڈرن ایجوکیشن کو انہوں نے ہائی ایجوکیشن یہاں پہ بھرمار کر دی. ماڈرن ایجوکیشن ہو گئی، ہر لحاظ سے آئیڈیل سوسائٹی ہو گئی نا. پھر آپ ایک ویسٹرن یا ایون پاکستان انڈیا کے بھی جو امیر لوگ آتے ہیں ان کو کیا چاہیے؟ ہائی سوسائٹی. ڈسکو ہوں، ڈانس بارس ہوں، کنسرٹس ہو رہے ہوں، شراب ملتی ہو، ہر چیز وہ بھی ان لوگوں نے وہ کر دی. اب آتے ہیں سعودی عرب کی طرف. محمد بن سلمان جب بہت لیٹ آئے، میرا خیال ہے 2016 میں یہ ولی عہد بنے لیکن پرائم منسٹر نہیں بنے، اور پھر 2018 یا 2019 میں یہ پرائم منسٹر بنے. پرائم منسٹر بنتے ہی جب پاور ان کے پاس پوری آ گئی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کووڈ سے پہلے سارے امیر شہزادوں کو اور امیر لوگوں کو اریسٹ کر کے ایک پورا پیلس تھا اس میں ان کو کہا کہ ادھر رہو گے، باہر نہیں نکل سکتے، اور ان سے سنا ہے کہ بہت سارا پیسہ نکلوایا. دوسرا جرنلسٹ خشوگی کا قتل کروایا گیا. ان دو چیزوں سے اس کو تھوڑا تکلیف ہوئی کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ ایک تو اس نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کروایا، دوسرا قتل کروایا ایک دوسرے دیش میں ترکی میں جا کے ایک جرنلسٹ کا، تو انویسٹر ڈرتے ہیں. تیسرا مین مسئلہ یہ تھا کہ سعودی عرب آفٹر آل شریعہ کمپلائنٹ کنٹری ہے، وہاں پہ مکہ مدینہ ہے. مکہ مدینہ کے اس کو بہت فائدے ہیں. سعودی عرب کی اکانومی کا ایک مطلب بہت بڑا حصہ حج عمرے سے آتا ہے. اس کے لیے اس نے کافی وہاں پہ ورک کروایا، اور حج عمرے کو اس نے مٹیریلائز کرایا اور مہنگا کر دیا. سپوز 10,000 روپے کا حج تھا، وہ 5 لاکھ روپے پہ چلا گیا، یا 50,000 روپے کا حج تھا، وہ 10 لاکھ روپے کا. تو اس سے انکم بڑھ گئی، ڈیولپمنٹ ہوا، لیکن اسٹل وہ قانون کو اتنی تیزی سے شریعہ سے نارمل قانون پہ نہیں لا سکتا تھا، اور فورن انویسٹرز کو پھر مسئلہ ہوتا تھا. وہاں پہ ٹیکس سعودی عرب میں بھی نہیں ہے، سیکیورٹی سعودی عرب میں بھی ہے کہ امن ہے، وہاں پہ قانون سخت ہے، سب کچھ. تو اس کے لیے محمد بن سلمان نے بہت اچھی دوستی شروع کر دی محمد بن زید سے اور محمد بن راشد سے، اور یوں فورن انویسٹمنٹ کو سعودی عرب میں لانے کے لیے آہستہ آہستہ وہ اسپیڈ نہ حاصل کر سکا. اس کی وجہ یہ مین چیز یہ کہ شریعہ اور شریعہ کے قانون کو تبدیلی اس نے لانی شروع کی. اس نے الکوہل کے لائسنس ایشو کیے، ایک لمٹ رکھی کہ اتنی انکم سے زیادہ جس کے پاس ہے وہ شراب خرید سکتا ہے. اس نے فورن پراپرٹی لو کو وہ کیا، یعنی پہلے سعودی عرب میں کوئی فورنر پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا، اب مکہ مدینہ کچھ علاقوں کو چھوڑ کے باقی سعودی عرب میں فورن پراپرٹی خرید سکتے ہیں. نیوم سٹی کا جو اس کا پروجیکٹ تھا وہ ایک ویل پبلسائز تھا اور ایک ریولیوشنری پروجیکٹ کہا جاتا ہے دنیا میں. نیوم سٹی جو میں پہلے اس پہ ایک لمبی ویڈیو بنا چکا ہوں، جو ایک یونیک قسم کا سٹی ہوگا. 2030 کا پروجیکٹ محمد بن سلمان نے دیا کہ سعودی عرب 2030 میں یہ پروجیکٹ حاصل کر لے گا. آلریڈی امارات کے پاس 2031 کا پروجیکٹ تھا. اب یہاں تک تو سب صحیح رہی. اب سارے راستے اس نے دیکھ لیے محمد بن سلمان نے کہ کس طرح فورن انویسٹمنٹ لانی ہے، کس طرح وہ کرنا ہے. اس دوران ایک اور چیز ہے کہ اسرائیل سے امارات شاید اسلامک ورلڈ میں سب سے قریب ہے، حالانکہ آفیشیلی ان کا وہ حساب کتاب نہیں جو ترکی کے ساتھ ہے یا ایجپٹ کے ساتھ ہے یا جارڈن کے ساتھ، کہ سب ایمبیسیاں ہیں آپس میں اور سب کچھ، لیکن اسٹل بیک ڈور میں جا کے ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. سعودی عرب وہ کر نہیں سکتا، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا. ابھی حماس کے اٹیک سے پہلے اٹ واز آلموسٹ کلیئر کہ سعودی عرب حاصل کر لے گا تعلقات اسرائیل کے ساتھ نارمل،
لیکن پھر حماس سے اٹیک کروایا. حماس سے اٹیک کروانے میں ایران، ترکی، یہ ان لوگوں کا بڑا ہاتھ تھا کہ یہ اسپیڈ روکی جائے سعودی عرب کو نارملائز کرنے سے ریلیشن شپ وتھ اسرائیل، اور اس نے پیچھے کر دیا سعودی عرب کو. لیکن اسٹل اب سعودی عرب، اب امارات جو ہے وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ریجن میں بڑھانے لگا. جیسے سوڈان کی سول وار میں پتہ چلا کہ امارات ایک گروپ کو سپورٹ کر رہے، فائنینشلی بھی، ہتھیار بھی دے رہے. یمن میں سعودی عرب کا ایک ٹاکرا ہے یمن میں ہوتیوں سے. ہوتیوں کو ایران اوریجنلی سپورٹ کرتا ہے. سعودی عرب باقاعدہ وہاں بمبارڈمنٹ کرتا رہا ہے، ہزاروں لوگوں کو مار دیا ہے. اس کے باوجود ابھی تک ہوتیوں کا یمن کے ایک حصے پہ کنٹرول ہے. اب جا کے پتہ چلتا ہے کہ امارات ہوتیوں کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. تو ایک طرف یمن میں امارات اپنا وہ کر رہا تھا، سوڈان میں کر رہا تھا. اب پتہ چلا صومالیہ میں، صومالیہ کے بھی آلریڈی 3 الگ الگ گورنمنٹ چل رہی ہیں. ایک صومالیہ موگادیشو کیپٹل ہے اس ریجن میں، ایک ہے پنٹ لینڈ، اور ایک ہے صومالی لینڈ. صومالی لینڈ نے تو اپنی انڈیپینڈنس 91 میں ہی کر دی ہے. اسرائیل نے اس کو ابھی لاسٹ ویک ریکگنائز بھی کر لیا. پتہ چلا کہ ان کو فائنینشیل اینڈ ملٹری سپورٹ امارات کی مل رہی ہے. اب سعودی عرب کو کہیں سے ایک چیز خبر ملتی ہے، ایک یمنی کمانڈر ہے ہوتیوں کا، اس نے یہ پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ امارات ہوتیوں کو ہم کو کہہ رہی ہے کہ سعودی عرب جو نیوم سٹی بنا رہا ہے اس پہ میزائل مارو، ہم تم لوگوں کو میزائل دیں گے. سعودی عرب نے کئی میزائل کی وہ بھی پکڑی ہیں. تو معاملات یہ ہے کہ ایک کلیش آف انٹرسٹ کہہ لیں. اور اسرائیل کے ساتھ 2020 میں جب نارملائز کیے ابراہم اکارڈ کے ساتھ تعلقات، تو اس وقت سعودی عرب کا قطر کے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا. وہ قطر کو آئسولیٹ کیا ہوا تھا، قطر سے سارے معاملات وہ ختم ہو گئے تھے. تو 2020 میں جب اسرائیل نے یو اے ای کے ساتھ نارملائز کیا ریلیشن شپ، تو 2021 میں پھر سعودی عرب نے قطر کے ساتھ اپنے ڈسپیوٹ ختم کیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سوڈان کی سول وار، صومالیہ کی سول وار، یمن کی سول وار میں امارات کا کافی انفلوئنس نظر آتا ہے. اور ایران ایک ریجنل پاور ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر اتنا لمبا امبارگو ہے. ایران کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اوپنلی امریکہ کے ساتھ ایک جھگڑا کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور جب تک امریکہ کا جھگڑا ختم نہیں ہوتا تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ایران سرنڈر نہیں کر دیتا امریکہ کے آگے. تو عزیز دوستوں، سعودی عرب اب ابھی ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ سعودی عرب نے اٹیک کیا ہوتیوں کے اوپر. ایک شپ پکڑا گیا جس میں امارات کی طرف سے ہتھیار دیے گئے تھے ہوتیوں کو. امارات نے فوراً کہا کہ نہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا اور یہ ہمارا ہتھیار نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. ڈیڈ لائن دے دی سعودی عرب نے کہ اگر امارات نے بند نہیں کی ہے بدماشی یمن میں تو ہم امارات کے انٹرسٹ پہ حملہ کریں گے. یہ ایک کلیشنگ پوائنٹ ہے نا، یہ دونوں کنٹری کے لیے بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے. ایک طرف سعودی بیکڈ میڈیا جو ہے وہ پوری دنیا کا وہ امارات کو جیو لوبی کہہ رہا ہے اور کہ جیوز کے ساتھ مل کے یہ سب کر رہا ہے. ایک طرف امارات اور اسرائیل کی لوبی ہے وہ سعودی عرب کے خلاف ایک وہ کر رہا ہے. اب ایسے میں عزیز دوستوں ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو میں پارٹ 2 میں آپ کو اس میں پاکستان کیسے بری طرح پھنستا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں.